बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 22 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 30 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात आई हैं। फ्लाइट ऑपरेशन, सऊदी महकमे पासपोर्ट, लेबर कवानीन से मुतल्लिका भी कुछ अहम दिलचस्प खबरें आई हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अफगानिस्तान में नाकामी के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों का रुख बलूचिस्तान और ग्वादर की तरफ बढ़ने लगा है और बहुत मुमकिन है कि बलूचिस्तान के साथ साथ ओमान के नेवल बेस को इस्तेमाल किया जाए। वीवर्स, आपको याद होगा कि मस्कत जो कि नेवल बेस ओमान की है, इसका पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है। सल्तनत ओमान में भारत का असर और रसूख काफ़ी हद तक ज़्यादा है। वीवर्स, बहुत अहम इतला आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 2018 में जो भी हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद थी, आप जानते हैं कि PTI की हुकूमत थी। इस नई इतलात के मुताबिक ओमान की नेवल बेस के करीब भारत ने एक अहम लिसनिंग टावर कायम किया, जिसका बुनियादी मकसद बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फोर्सेस और अहम इदारों की वायरलेस पर होने वाली गुफ्तगू को मॉनिटर करना था। इसके अलावा बलूचिस्तान में सरगर्म शरपसंद अनासर के साथ रवाबित को भी मजबूती से कंट्रोल करना था। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जब ये तमाम चीज़ें मस्कत नेवल बेस पर हो रही थी, इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल मुजरमाना खामोशी को तरजीह दे रही थी, जबकि ओमान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने ओमान से राब्ता तक ना किया। दोस्तों, ये वो अहम इतलात हैं जिसको जानकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि जब से इंडिया अमान आया है और नेवल बेस का कंट्रोल हासिल किया है, तब से बलूचिस्तान में मुसलसल आग भड़क रही है। अहम इतलात के मुताबिक 2018 में भारतीय अहम इदारों ने मस्कत में नेवल बेस का कंट्रोल हासिल करने के लिए मुज़ाकरात किए। इसकी गौज़ इंडिया ने ओमानी समंदरी सरहदी हिफाजत का एग्रीमेंट भी साइन किया। इस एग्रीमेंट में यह भी तय पाया कि भारतीय नेवी एहलकार, जहाज़ और अहम ओहदेदार बिना किसी इजाज़तनामे और पेश की इतला के मस्कत नेवल बेस को इस्तेमाल कर सकेंगे और वहाँ के तमाम अहम इंस्टॉलेशन को भी वो काउंटर प्राइवेसी एक्ट के तहत इस्तेमाल करेंगे। इस तमाम सेटअप के वक्त पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान की थी और दौरे हुकूमत में इस तरह की कोई भी इकदामात नहीं किए गए कि इस अहम इशू को ओमान के साथ उठाया जाए, जिस पर अफसोस होता है। मज़ीद इतलात के मुताबिक लिसनिंग टावर इंस्टॉलेशन के वक्त ओमान से कहा गया था कि इस टावर के ज़रिए बहरी जहाज़ों को इंडिया मॉनिटर करेगा, जबकि असल चाल कुछ और थी और वाज़िया हो चुका है कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के मौजूदा जो भी सेटअप पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के लिहाज से किया जाता है, उसमें वायरलेस पर होने वाली गुफ्तगू को कंट्रोल करने के लिए ये टावर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे इस जानिब तवज्जो कर चुके हैं। हर सूरत में इन तमाम इक़दामात को भी वो मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस बारे में जल्द अच्छी खबर आएगी। तमाम तर सूरत हाल आपसे शेयर की जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तय होने वाला एक अहम मुआहिदा है, जिसे दोहा मुआहिदे के लिहाज से सब जानते हैं, उस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अफ़गानी वज़ारत दाखिला की अहम तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद खारजी दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गिरफ्तार अफराद से असला और 16 लाख से ज़ायद गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई है। वीवर्स, इन अहम कार्रवाइयों के बाद खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान में शरपसंद कार्रवाइयाँ और हाई प्रोफाइल टारगेट के बढ़ने का भी इम्कान पैदा हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पेशावर में मौजूद फितनल ख़ारिज की तरफ से धमकियों का आगाज़ कर दिया गया है। वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाने वाले ग्रोहों की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के लिहाज से जो भी इक़दामात किए जाएंगे या अफ़गानिस्तान में किए जाएंगे, जितनी भी गिरफ्तारियाँ होंगी, इसके लिहाज से मुकम्मल रद्द अमल भी आएगा।
پھر کابل کے لحاظ سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ جنگ بندی کے مذاکرات کی ایک بہت بڑی وجہ چمن بارڈر پر موجود لاتعداد ٹرکس اور کنٹینرز ہیں، جن میں بہت زیادہ تجارتی سامان رکا ہوا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سامان مسلسل خراب ہو رہا تھا۔ تجارتی برآمدات کے لحاظ سے جب یہ مکمل سیٹ اپ ہو جائے گا تو اس کے بعد بارڈر پر دوبارہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جاری مخصوص آپریشن کے تحت کراچی، لاہور، اسلام آباد، جہلم میں غیر قانونی مقیم 3400 افغان شہریوں کو گرفتار کر کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا گیا۔ افغان شہریوں کو ملک بدری مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ تمام انسانی حقوق کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں افغان شہری ملک بدر کیے جائیں گے جن کے پاس کوئی بھی قانونی ڈاکومنٹس موجود ہی نہیں ہیں اور وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ دوسرے مرحلے میں وہ افغان شہری ڈپورٹ ہوں گے جن کے پاس مہاجر کارڈ ہیں، انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا کیونکہ افغانستان میں اب حالات بہتر ہیں اور وہاں باقاعدہ ایک حکومت کام کر رہی ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ افغان شہری ڈپورٹ کیے جائیں گے جو مہاجر بن کر خود آئے، پاکستان میں کاروبار سیٹ کیا اور پاکستانی خواتین سے ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، یا ایسی خواتین افغان جن کی پاکستانی مردوں سے شادیاں ہوئی ہیں، انہیں بھی ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہیں باقاعدہ فیملی سمیت ڈپورٹ کیا جائے گا۔ افغانستان جانے کے بعد انہیں بزنس ویزوں اور ملٹیپل انٹری ویزوں پر پاکستان آ کر قیام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ ویزوں کی یہ قانونی کارروائی افغان پاکستان سرحد پر کی جائے گی۔ ویزوں کے بغیر کوئی افغان شہری اب پاکستان میں نہیں رہ سکے گا۔ ویورز، اگر بات کی جائے جنگ بندی کے مذاکرات کے لحاظ سے تو پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جنگ بندی صرف تب تک ہے جب تک افغان شرپسندوں کی طرف سے کوئی بدامنی نہیں پھیلائی جائے گی۔ کسی منصوبہ بندی یا کارروائی کی صورت میں پاکستانی افواج کی طرف سے بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستانی افواج انڈیا اور افغانستان کی تمام تر صورتحال پر مکمل اور گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ کسی بھی شرپسند یا غیر قانونی افغان شہری کو پاکستان میں داخلے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے، افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کی جانب سے بار بار یہ بیان جاری کیا گیا کہ سرحد ایک فرضی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہ فرضی سرحد ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے جس کو افغانی نہیں مانتے۔ یاد رہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ ڈیورنٹ لائن جو کہ سرحد ہے 27 کلومیٹر طویل ترین سرحد ہے۔ پاکستان کا اس بارے میں واضح رد عمل آیا ہے کہ یہ سرحد واضح طور پر اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق طے شدہ ہے۔ 1 انچ بھی وطن عزیز کا کسی بھی دوسرے ملک کو نہیں دیا جائے گا اور وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا افواج پاکستان کی اولین فرض میں شامل ہے۔ ویورز، مزید اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے وہ ایک صفحے پر لکھا گیا ہے اور اس میں 4 پیراگراف ہیں۔ یہ معاہدہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ ابھی اسے واضح طور پر پبلک میں شیئر نہیں کیا گیا، اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ ابھی ایک اہم معاہدہ اور باقاعدہ اس کی حتمی اور پریکٹیکل شکل ٹرکی میں فائنلائز ہوگی۔ اس معاہدے کی ثالثی قطر اور ٹرکی کر رہے ہیں۔ ٹرکی کی انٹیلیجنس کے ادارے بہت واضح طور پر اس معاہدے میں شریک ہیں۔ کسی بھی کشیدگی یا بدامنی کی صورت میں قطر اور ٹرکی پر مکمل ذمہ داری ہوگی، لہٰذا اگلا لائحہ عمل وہ طے کریں گے۔ اس میٹنگ میں پاکستان کی طرف سے تمام ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے جس کی بنیاد پر پاکستان ٹی ٹی پی اور اس طرح کی دیگر شرپسندوں کے خلاف مکمل الزام لگاتا ہے اور مکمل کارروائی بھی کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ سعودی عرب میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو کسی بھی پرائیویٹ ادارے یا گورنمنٹ اداروں میں کام کرنے والے سعودی اور غیر ملکی افراد پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب کا ایک اہم ادارہ جسے نزاہہ کہا جاتا ہے، اس نے بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے رشوت خوروں کو گرفتار کیا ہے اور کڑا احتساب ان کا شروع کر دیا ہے۔ ادارہ انسداد بدعنوانی جسے نزاہہ کہا جاتا ہے ایک بار پھر سے تیزی سے حرکت میں آ چکا ہے۔ ترجمان کے مطابق رشوت اور کرپشن میں ملوث متعدد سرکاری اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ متعلقہ ادارے نے مزید تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا
کہ وزارت صنعت اور معدنی وسائل کے ایک اہلکار نے ایک غیر ملکی سرمایہ کار سے غیر قانونی کرپشن لائسنس دلوانے کے بدلے میں 16,25,000 ریال وصول کیے۔ ایک اور سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا جو زرعی زمین کا مالک نہ ہونے کے باوجود زمین کی ملکیت کا فیصلہ تبدیل کرانے کے لیے 1,10,000 ریال میں ڈیل کر رہا تھا اور اسے 85,000 ریال کی ابتدائی رقم لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق بلدیہ کے 2 اہلکار بھی گرفتار ہوئے جو کہ جعلسازی میں ملوث تھے۔ ایک اور بلدیہ کے اہلکار کو 1,95,000 ریال رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا جس نے ایک مخصوص ادارے کو غیر قانونی ٹینڈر دلایا تھا۔ سعودی واٹر بورڈ کے ریجنل ڈائریکٹر نے بھی ایک ادارے کے خلاف رپورٹ شدہ خلاف ورزیاں ختم کرنے کے لیے 35,000 ریال وصول کیے تھے۔ سعودی وزارت دفاع کا ایک اہلکار بھی پکڑا گیا ہے جس نے 2 سعودی خواتین سے نوکری دلانے کے جھوٹے وعدے پر رقم وصول کی تھی۔ سعودی عرب کے اہم ترین ادارے نزاہا کے مطابق بدعنوانی یعنی جعلسازی چاہے کسی بھی سطح پر ہو قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کسی بھی وزارت سے اس کا تعلق ہو۔ ادارے نے مزید کہا ہے کہ رشوت لینے والا بھی مجرم ہے اور دینے والا بھی مجرم ہے۔ سعودی حکومت کا واضح پیغام ہے کہ اب کوئی بھی اہلکار کرپشن کے ذریعے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ نزاہا کے ریڈار پر سب ہی افراد جو کہ رشوت خوری میں ملوث ہوں، جعلسازی میں ملوث ہوں، آج نہیں تو کل لازمی پکڑے جائیں گے۔ رشوت خوروں کے لیے اب زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا لی گئی ہے۔ سعودی ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے افراد جو جعلسازی، رشوت خوری میں ملوث ہوں، ان کی گرفتاریاں سعودی عرب کے شفاف نظام کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ سعودی عرب میں 45 دنوں کے لحاظ سے بارش کی پیشنگوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس پر سعودی عرب کے قومی مرکز برائے محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر وائرل اس خبر کو سختی سے جھوٹا قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں مسلسل 45 دنوں تک بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بھی پیشن گوئی قومی مرکز کی جانب سے نہیں کی گئی۔ مملکت میں مسلسل بارشوں سے متعلقہ تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ ویورز، اس بارے میں آپ کو پہلے ہی بتاتا آیا ہوں کہ سعودی محکمہ موسمیات اتھینٹک نیوز دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اس پر کان نہ دھرا جائے۔ متعلقہ ادارے نے کہا کہ غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی لازمی کی جائے گی۔ یاد رہے، سعودی قوانین کے تحت غیر مصدقہ موسمی اطلاعات پھیلانا ایک قابل سزا جرم ہے جس پر 5,000 سے 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص موسم کے حوالے سے غلط انتباہ یعنی وارننگ جاری کرے تو اسے نقصانات کا معاوضہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب سعودی ویژن 2030 کے تحت الجوف بلدیہ نے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 44 واکنگ اور سائیکلنگ ٹریکس کی تعمیر مکمل کر لی ہے جو کہ عوام کی صحت سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے، جس سے لوگوں میں چہل قدمی اور ورزش کا شوق پیدا ہوگا۔ ان ٹریکس کے ساتھ آرام گاہیں، بینچز اور واش رومز کی سہولت بھی بنائی گئی ہے تاکہ شہری صحت مند طرز زندگی اختیار کر سکیں۔ یہ منصوبہ صحت مند معاشرے کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں ورزش اور فٹنس کا رجحان بڑھایا جا سکے۔